बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त रूस की अफवाज यूक्रेन पर हमलावर हो चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी इस वक्त रूस के अंदर मौजूद हैं। यूक्रेन के अंदर हुकूमत की तरफ से मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया है। सूरत हाल क्या है, क्योंकि दारुल हुकूमत कैफ समेत मुतादिद इलाकों में धमाके हैं, बमबारी हो रही है। इसके ऊपर हारून साहब का तज़िया लेंगे, मगर ये भी आपके सामने रखेंगे कि माजी से हाल तक क्या हक़ाइक़ है रूस के, और रूस के असल में इस हमले के पीछे मकासद क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से इंतज़ार सभी को था कि क्या फ़ैसला मुअज़्ज़ज़ अदलिया सुनाती है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो फ़ैसला सुनाया उसमें मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत मगर वालिदैन को बरी कर दिया गया। मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो अपनी जजमेंट दी है उस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे अहम निकात हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके। आज प्रोग्राम मुकाबिल में उन हक़ाइक़ को भी, उन निकात को भी आपके सामने हम रखेंगे। हारून साहब, रूस के हवाले से हम बात करेंगे, मगर पाकिस्तानी सियासत पर एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। साथ चलने के दावे भी थे, वादे भी थे और कहा था वफा हो जाएंगे, मगर बीच रास्ते में फूट पड़ गई। ऐसी कोई खबर है? किसकी बात कर रहे हैं? सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। कौन सी सियासी जमातें? बहुत सी सियासी जमातें भी हुकूमत के साथ हैं, कुछ खिलाफ। सुना है काफ लीग कोई इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले कर रही है। ना, वो एक नुक्ता है सादा सा, और उसका कोई हल किसी के पास नहीं है। हवाएं उनकी, फिजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके, गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर भंवर है तकदीर का बहाना। सिचुएशन मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ अहम होती है, आदमी अहम नहीं होते, फैसले अहम नहीं होते। जब सिचुएशन के मुताबिक आप फैसले नहीं करते, जब पानी जो है वो दरिया में उल्टी समत अगर आप आसानी से नहीं तैर सकते, कभी तैर भी सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बुनियादी एक तजाद है, उसका इलाज किसी के पास है ही नहीं। वो तजाद ये है, काफ लीग कहती है वज़ीर आला बनाना है, अगर बात करनी है तो यहाँ से शुरू करें कि 1.5 साल के लिए होगी, यहाँ से शुरू करें, इसके अलावा भी मुतालबे होंगे। अच्छा, जरदारी साहब कहते हैं हाँ 1.5 साल के लिए, ठीक है। मौलाना कहते हैं बस महीने 2 महीने के लिए असेंबली तोड़ दी जाए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं। शहबाज शरीफ का इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो नवाज शरीफ जो फैसला करेगा अरकान असेंबली उसकी पाबंदी ज़्यादा करेंगे। अब वो ये है कि उनको क्या पड़ी है जी कि वो अपना 1.5-2 महीने, फिर कहते हैं बाद में कोई अहम होता तो देंगे। ओ किसने बात किसने देखा है? वही चौधरी ने कहा भी, कमो भाई यही फिक्र कहा, वो बात कल किसने देखा है? हाँ जी, 1 in the hand is better than the 2 in the bush जी। जो कुछ हासिल है वो तो ज्यादा है भाई। वो वजीर आला ही है ना, जो चौधरी जो है वो क्या है 2-1 क्या है उनका, वो 111122। तो वो उसके लिए उन्होंने कहा पैसे दो, उन्होंने कहा पैसे दे देंगे, वादा पूरा नहीं किया। जो बजट का मौका है उसने कहा बजट इजलास खुद ही कर लो, मैं नहीं करता। तो बजट इजलास स्पीकर के बगैर कैसे होगा? और अब यो अपना वो जो है वजीराबाद का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पैसे निकालो, दे देंगे। उनको दे नहीं देंगे, बजट पास कराना है तो पैसे दे दो। अच्छा, फिर ये फलां चीज़ वो उनका अमल दखल है, उनका रोल है। अब देखिए कि वो फर्ज कीजिए एक मफरूज़ा है, ठीक, बंदे तो इनके खरीदे हुए उन्होंने पीटीआई के, इसमें तो कोई शक नहीं, ये भी लगे हुए हैं। लेकिन फर्ज कीजिए मरकज़ में इमरान खान को हटा देते, ठीक, मैं ज़रा सिंपल तरीके से बयान कर रहा हूँ, लोगों की समझ में आ जाए। हटा दिया, पंजाब में काफ लीग के बगैर कैसे हटाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पंजाब में हुकूमत उसकी है, पख्तूनख्वा में उसके, बलूचिस्तान में उसके हामी है। तो मरकज का डिलीवर कहाँ से करेंगे? 1.5 साल में करें। वो कह रहे हैं आप वज़ीर आज़म बन जाओ, पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं आप बन जाओ। वो ये जब कायरा ने कहा था ना कि ये वज़ारत उज़्मा का सवाल नहीं, असल बात ये है कि दूसरे के सर थोपना चाहते हैं। एक देखो, कोरोना के खिलाफ तो जंग तकरीबन जीत ली गई, अब डिलीवर करने का वक्त है। अब वो आएगा, वो आराम से बैठ जाएगा, इमरान खान आराम से बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी होने वाला है हारून साहब, ठीक है। तो कहाँ से डिलीवर करेंगे? पेट्रोल कहाँ है आज? $100 से भी ऊपर चला गया, ये 120, 30, $40 बड़ी हौलनाक सिचुएशन है। अच्छा, ये जब तक सेटल नहीं होती, वो सेटल को जल्दी थोड़ी हो जाएगा। रूस ने ऐसे ही हमला कर दिया है, चीन को एतमाद में लिए बगैर ही, कोई ये बात समझ में आती है। तो वो
اپنا سیاست پہ پھر جو بات ہم نے کر ہی لی، کوئی ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلیں، کوشش کریں گے بعد میں جماعت بات ہو جائے۔ اسلامی کا ایک ممبر کہتے ہیں بڑا قیمتی ہے، قیمتی تو ہے، وہ جماعت اسلامی کو کیا وہ پاگل ہوئے جماعت اسلامی آج ملاقات زرداری صاحب نے کی ہے؟ نہیں، ملاقات تو کی، انہیں کیا فائدہ بھائی ان کو ووٹ دینے کا؟ یہ دیں گے کیا ان کو؟ ان کا تو ایک آدمی ہے، ایک وزارت، ان کو کیا فائدہ؟ بدنامی کے سوا کیا حاصل؟ ویسے بھی سراج الحق صاحب کہتے ہیں ایک سکے کے چودھری دو رخ صاحب ہیں یہ یہ جو سب۔ بدنامی مول لیں گے، وہ وزارت اعلیٰ لے بھی لی، چلیے 1.5 سال کے لیے بھی لے لی، آگے کیا؟ پھر اس کے بعد کیا؟ کوئی سیاست ان کی، وہ میں نے ایک دفعہ پیر صاحب پگاڑا سے کہا تھا، یہ نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا اور حال یہ کیا کہ لاہور بلایا اور پھر کہا اسلام آباد آ جائے، انہوں نے کہا اسلام آباد میں نہیں آ سکتا، وہ اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے کہا آپ کی 250 سال سے حکومت ہے، 250 سال سے بادشاہ سلامت بن کے آپ وہاں بیٹھے ہوئے، لوگ آپ آتے ہیں ننگے پاؤں آپ کے کمرے پہ داخل ہوتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تو کل آئے تھے، کل چلے جائیں گے، یہ تو کوئی عرضی ہے نا؟ بھائی چودھریوں کی سیاست چلی جاتی ہے 50s سے، ان کے والد کی، اور تاریخ کا طویل ترین جلوس انہوں نے نکالا تھا وزیر اعظم کو ویلکم کرنے کے لیے، گورنر ان کے دوست تھے، ایوب خان کے ساتھ انڈرسٹینڈ، وہ تو بعد میں گڑبڑ ہو گئی، بھٹو سے بھی شروع میں انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن بہرحال وہ اپنی آزادانہ پالیسی پہ چلتے تھے، انیشیٹو بہت تھا مرحوم چودھری زوررائی میں، تو وہ اپنا بعد میں کیا جو آنے والا کل ہے اس کے نہیں سوچنا، یا تو سیاست ترک کر دیں، اس کے بعد 1.5 سال وزیر اعلیٰ بن جائیں، پھر ترک کر دیں۔ مجھے تو اس پہ ہی حیرت ہے کہ انہوں نے ان کو ملاقات کا وقت دیا، بعد کے غالباً وہ دیکھو بارگیننگ بس۔ ہاں ایک کام کیا ہے، کیا؟ بڑی نفسیاتی فضا پیدا کری، جا رہا ہے عمران خان جا رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، بعد 2 ہفتے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، وہ ماحول انہوں نے پیدا کر کے اس پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے معاملہ کر لیا، ہاں جی۔ اور ایک یہ کہ عمران خان پینک کر جائے، اسمبلی توڑ دے یا بھڑ جائے جی ایچ کیو کے ساتھ، جی بڑھ جائے تو اگر ایسی حماقت کر بیٹھے، فرض کیجئے، پھر تو اور بات ہے، پھر تو راستہ ہی لیکن صاف ہے۔ کیوں کرے ایسے، کیوں کرے؟ اگر تو 2-3 اخباروں سے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے، مجھے عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے، انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں کسی طور نہیں ہونی چاہیے، بڑی مہنگائی کی خوفناک لہر آئے گی، حالات خراب ہیں دنیا کے، یہ $120-30 ہو گیا، کریں گے کیا؟ درست۔ آپ نے جو کل رات پروگرام مقابل میں پیش گوئی کی تھی کہ آج رات کچھ بڑا ہونے والا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہارون صاحب، ایک بڑا حملہ روس نے کر دیا، داخل تو ہونا ہی تھا، مگر ہارون صاحب دنیا کیا واقعی ایک نئی جنگ کی مکمل ہے؟ عبد الباسط صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، ابھی وہ ڈائل کر رہے ہیں عبد الباسط صاحب کو، ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ عبد الباسط صاحب آ جائیں گے۔ دنیا متحمل ہے ایک نئی جنگ کی؟ دنیا تو عالم ورلڈ وارز ہوئی دنیا میں، دیکھو جب انسان سے کہا نہ جاؤ نیچے، جناب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے جاؤ، تو اس میں جو باتیں کہیں ان سے، قرآن مجید میں تو ایک جملہ ہی ہوتا ہے، 2-3 اہم باتیں ہیں، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اس میں انسانوں کی آزمائش رکھی گئی، انڈیویجول کی بھی، کسی نہ کسی کے ساتھ، ہر ایک کا پھڈا ہے دنیا میں، ہر آدمی کا، جس کا نہیں ہے وہ بڑا بلند مرتبہ ہے، جو سب کے ساتھ نرمی برتتا ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے، جو سب کو معاف کر دے، سب کے ساتھ نرمی کر۔ جنگ ایک دائمی چیز ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا تھا میں چاہتا ہوں عربوں اور ایران کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی ہو جائے، جنگ میں انسان مرتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، اور جدید جنگیں تو بڑی ہولناک۔ بھائی وہ پیوٹن کہتا ہے کہ بھائی سینکشن تو پہلے لگانی شروع کر دی تھی اور آئندہ بھی لگانی تھی، اور گرا کر لیا۔ کتنی ریاستیں ہیں وہ؟ لٹویا مجھے زبانی یاد نہیں رہتی، استونیا، لیتھونیا، ادھر آپ نے ان کو نیٹو میں شامل کر لیا، جدید 3 نسل، فن لینڈ وہ دے دیے ان کو، کون سے جہاز جو اسرائیل کے سوا کسی کو نہیں دیے، یہ سارا اس کے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کو اسلحے سے بھر دیا، اور اس پہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی یوکرین جو ہے
اس کی اپنا جو ہے نیٹو میں شامل نہیں کریں گے. شامل تو نہیں کیا مگر دنیا بھر کا اسلحہ وہاں پہنچا دیا. عبدالباسط صاحب بھی ہیں اس وقت، سابق عبدالباسط سفارتکار صاحب، بالکل، اور تجزیہ کار عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سفارتکار ہمارے بالکل انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا جب تک وہ انڈیا میں رہے، پاکستان کے حوالے سے بڑا زبردست تجزیہ دیتے ہیں. اس وقت عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. جی بہت شکریہ جی آپ کو بلانے کا، تھینک یو ویری مچ. سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیوں ہوا اور کیا ہوگا اب؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو ہارون رشید صاحب معاملہ کچھ یہی ہے کہ کولڈ وار جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ابھی ویسٹ میں باقی ہے، اور بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا ایسٹ ورڈ جو ایکسپینشن ہے نیٹو کی، وہ آبویسلی روس کو کسی طرح بھی منظور نہیں ہے کہ اس کے نیبر پہ نیٹو کے ممبر آ جائیں. تو یہ بھارت اس کے جنون میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور نیٹو کا ہم نے دیکھا کہ کولڈ وار کی ایک لیگیسی ہے جو کنٹینیو کر رہی ہے، اور یہ بجائے اسٹیبلٹی کے میرے خیال میں اب انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہو گیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا چاہے یورپ ہو. جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہا. تو ویسٹ جو ہے میرے تو حساب سے اسیسمنٹ میں اب جو ایسٹرن یورپ میں جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ آبویسلی روس کے جینون کنسرنز ہیں. اور یہ منسک جو ایگریمنٹ ہے، منسک 1 اور منسک 2 جو کرائمیا کے انیکسیشن کے بعد ہوا تھا، جی 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 2014 میں، جی ہاں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. اور یو ایس روس آپ سے یہی انڈرسٹینڈنگ چاہتا ہے ایک کہ بھئی آپ یوکرین اور جو اس کے نیبرز ہیں ان کو آپ شامل نہیں کریں گے نیٹو میں. لیکن بہرحال یہ اب معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں سینکشنز بھی لگ گئی ہیں، اور ابھی آگے کیا ہوتا ہے، ہاؤ اٹ انفولڈز از اینی ونز گیس. بٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسکلیشن زیادہ نہیں ہوگی، اور اچھا معاملہ اکنامک سینکشنز تک ہی رکے گا. اچھا، اور یہ کوئی وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، روس الیکشن کرائے گا، کچھ عرصے بعد چلا جائے گا، اپنے مرضی کی حکومت، پسند کی حکومت بنانے کی کوشش کرے گا، کیا یہ اب جو 2 نئی ریاستیں انہوں نے تسلیم کی ہیں، اس میں جس طرح کرائمیا میں کیا تھا وہ تو خیر ان کو تو اپنا ملک کا حصہ بنا دیا، لیکن یہاں پہ وہ ایک رکھیں گے میرے خیال میں کچھ عرصے تک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیٹو انسرجنسی کتنی وہاں کرتا ہے، کیونکہ ان کا بھی ایک ہوگا کہ روس کو دوبارہ بلیڈ کیا جائے جس طرح افغانستان میں ہوا تھا. تو وہ ریپیٹ کرنا تو چاہیں گے کہ انسرجنسی تیار کریں. لیکن بہرحال اس علاقے میں چونکہ رشین سپورٹ زیادہ ہے ان 2 علاقوں میں جو ڈمباس کا علاقہ ہے ریجن، تو ممکن ہے کہ وہاں پہ بہرحال کچھ نہ کچھ انٹرنل مسائل تو ضرور کھڑے ہوں گے، اور وہ نیٹو ان کو کرے گا، سپورٹ بھی کرے گا. اور سینکشنز تو بہرحال بہت زیادہ لگیں گی، اور کوئی 40% تو جو ہے ان کی اکانومی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، برآمدات پہ، تو وہ برآمدات تو کم ہوں گی. روس کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑے گا. روس کو دیکھیں نا کرائمیا کے بعد بھی سینکشنز لگی، لیکن اس دفعہ جو سب سے امپورٹنٹ سینکشن شاید ہے وہ ایک تو سوئفٹ ہے جو انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشن کا سسٹم ہے، وہ ایک اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ تمام چیزیں تو گیم میں لائی ہوں گی، ان کو کنسیڈر کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رکھی ہوگی کہ وہ کس طرح اس سارے چیلنجز کو ایڈریس کریں گے. اور کس طرح ہمارے لیے ایک مشکل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی پرائم منسٹر چونکہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو گیس اسٹریم گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی سال کے آخر میں اگر اس کا شروع ہونا تھا تو شاید اس سے مشکلات سامنے آ جائیں. اور اسی طرح اور بھی جو ترکمنستان والی پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں یا جو کراچی سے جو کراچی جی ہاں وہ اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سینکشنز لگتی ہیں وہ تقریباً جتنی بھی رشین کمپنیز انوالوڈ ہیں ان سب پہ لگیں گی تقریباً. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اب مشکلات زیادہ پیدا ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان اسٹیل مل کی اپ گریڈیشن کی بات ہوئی ہے تو اس میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو ہمارے لیے اکنامک کوآپریشن جو اسٹیل مل کی اپ گریڈیشن کی، جی ہاں پاکستان وہ 1.5 ملین میٹرک ٹنز پہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اب اس میں بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایک تھا، ہماری خواہش جو رہی ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے اقتصادی تعلقات ہوں
اور انویسٹمنٹ آئے تو اس میں کچھ قدرے سستی ہو سکتی ہے, کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. بہت چھوٹا سا ہے سر, $50 کروڑ کی ہماری برآمدات غالباً. ہاں وہی ہے تو, لیکن ہمارے پوٹینشیل تو بہت ہے رشیا کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ سوویت یونین کے زمانے میں ماسکو میں ہارون صاحب جو ہماری پاکستان کی بنی قمیضیں آیا کرتی تھی, شرٹس, تو اس کے آپ یقین جانیے وہ ماسکو میں لائن لگ جایا کرتی تھی. اچھا, اور ہماری چمڑے کی جیکٹیں بڑی پاپولر ہیں, چمڑے کی جیکٹس بڑی مشہور, اگرچہ ہم کچھ کر نہیں سکے زیادہ, لیکن وہ مارکیٹ تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. تو ہمارا پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن سینکشنز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک ڈیزائر تھی آگے بڑھنے کی اکنامک سیکٹر میں, وہ متاثر تو ہوگی. اور دنیا بھی شاید اس وقت یہی چاہتی ہے کہ رشیا کو اکنامکلی آئسولیٹ کیا جائے. یورپ اور امریکہ اور یورپ اور امریکہ یہی ہے کہ جاپان جو ویسٹرن دنیا ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں, اور پھر اس کو انڈائریکٹلی چائنا کو بھی ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا کولڈ وار کا, وہ ریوائیو ہو رہا ہے, وہ خطرے کی بات ہے. اور یہ جو لیگسیز ہیں کولڈ وار کی, لائک نیٹو, دیکھیں وارسا تک تو ختم ہو گیا سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد, تو چاہیے تو یہ بڑی اہم بات ہے. جی چاہیے تو یہ تھا کہ نیٹو کو بھی ختم کر دیا جاتا, لیکن نیٹو کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اس میں پھنسا کر افغانستان میں بھی لائے, اور دنیا بھر میں. آج سر ایک بڑی دلچسپ بات کا تکلم آپ میں نے نوٹ کی کہ وہ تو CNN کہتا تھا جب عراق میں کیا تھا آپریشن کمپین, اب یہ انویژن ہے. یہ ویسٹرن میڈیا بھی کمال ہے. ویسٹرن میڈیا تو دیکھیں نا وہ ماؤتھ پیس ہے اپنی گورنمنٹس کا, تو اس وجہ سے ایک مشکل تو پیدا ہو گئی ہے. اور ہمارے ریجن میں خاص طور پہ آپ دیکھتے یہی ہیں کہ صدر پوٹن کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. آیا وہ وہاں, اور دنیا کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, دنیا کیسے, چین, ایران, پاکستان. چین نے تو ریئیکٹ کر دیا. چین نے تو یہی کہا کہ جی سارا مسئلہ نیٹو کا ہے, اور نیٹو اگر نیٹو ایکسپینشن کرتے ہیں تو پھر آبویسلی US جو روس کے خطرات ہیں, کنسرنز ہیں, وہ تو جائز ہیں. اور یہی بات روس بھی, چائنا بھی کرتا ہے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل لیگل سسٹم ہم نے ایک بنا رکھا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اگر اس کے ساتھ ہم کمپلائی کریں اور دوسرے ممالک کی سوورنٹی کا خیال رکھیں, اور رادر دین ایکسپینڈنگ آرسیلز اگر ہم اکنامک کوآپریشن کریں. اب چونکہ چائنا اکنامکلی رائز کر رہا ہے تو دنیا کو خطرہ تو ہے, ویسٹرن دنیا کو, اور وہ بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ایک ورلڈ بن رہی ہے جو کہ شاید US کو منظور نہیں ہے. تو یہ اب کچھ عرصہ یہ ٹینشن رہے گی اگلے آنے والے سالوں میں, کیونکہ ایک ٹرانسفارمیشن کے دور سے, ٹرانزیشن کے دور سے سب دنیا کو صحیح فرمایا. ابھی کوئی معاملہ صحیح سیٹل. میرا یہ تاثر درست ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیف یہ چاہتے ہیں یہ جو پٹی ہے پوری پاکستان سے لے کے افغانستان, سینٹرل ایشیا, روس تک, اس کو انسٹیبل رکھا جائے, افراتفری رہے. ڈیفینیٹلی ان کا تو بالکل یہی آبجیکٹو ہے, اور ہمیں اس سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی اپنی بنانی چاہیے, اور ہماری ڈپلومیسی میں اتنی فنانس ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طور پہ کاؤنٹر, اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کر سکیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. وہاں بھی ہماری دیکھیے اس وقت بھی امریکہ تقریباً سیکنڈ لارجسٹ انویسٹر ہے پاکستان میں, تو ہمارے مفادات تو ہر جگہ ہیں, لیکن اس کو اتنے فائن طریقے سے ہمیں کرنا ہے ایک سلیقے کے ساتھ, تاکہ ہمارے جہاں جہاں بھی ہمارے انٹرسٹ ہیں, یہ زیرو سم گیم تو ہے نہیں کہ ہم نے اگر ادھر سے کھویا تو ادھر پایا. یہ ہم نے اپنے لیے ون ون سچویشنز کریٹ کرنی ہے. تو پرائم منسٹر نے سر کہا بھی ہے کہ ہم کسی بلاک میں شامل لیں. یہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے کہنے سے چائنا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو پبلک اسٹیٹمنٹس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. یہ چیزیں بڑی ڈپلومیٹیکلی فنانس کے ساتھ ہوتی ہیں. نیوانسز آر امپورٹنٹ, ان نیوانسز کو برقرار رکھنا چاہیے ڈپلومیسی میں. جب آپ نیوانسز کر کے کھلی بات کر دیتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں, تو پھر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سارے معاملے میں یہ وزٹ, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ وزٹ بالکل ہونا چاہیے تھا. یہ آج کا تو پلان نہیں تھا, بڑے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا, تو یہ وزٹ ہو گیا. اب جو ہم نے فالو اپ کرنا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ, لیکن وہ فالو اپ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو پائے گا بیکاز آف سینکشنز آن رشیا. لیٹس ہوپ کہ
कुछ ना कुछ हम इस वजह से निकाल लें. ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त अच्छा के लिए। देखिए, जो रूस के साथ आवेजिशन है यूरोप की, अमेरिका तो बाद में दाखिल होता है ना इसमें, वो सदियों की आवेजिश। रूसियों को अपनी तारीख में बहुत जख्म सहना पड़े। अच्छा, तुर्की चढ़ दौड़ा, तुर्क तो बड़े तगड़े थे, जहाँ चाहते थे चले जाते थे। वो तुर्कों का हाल हिटलर वाला वो नहीं होता था, तुर्क इतने नादान नहीं थे, या नेपोलियन वाला कि फौज मरवा के वापस आ जाए, वो उतना ही एक्सपेंड करते जितना कर सकते थे। हाँ, अच्छा, बॉर्डर इधर से तुर्की का लगता है। अच्छा, हिटलर ने हमला किया, उन्होंने किया, उससे बहुत पहले आपको बताया था चंगेज़ खान ने, तैमूर ने, सदियों वो इस मुश्किल से गुजरे हैं, उनके अंदर उसका रद्द-ए-अमल उभरा है। और फिर ये ज़ार का जो ज़माना है, आइवान दी हॉरिबल जिसको कहते हैं, फिर ये से एक्सपेंशन शुरू हुई 300-350 साल। इनको कहते थे ईस्टर्न्स, मशरकी हैं, यूरोप को ऐसे नहीं मानते थे, अच्छा। सबसे आते। और वो बेचारे जो है इतने दबे हुए थे कि अपने बच्चों को फ्रांस भेजते थे, जर्मनी भेजते थे, दूसरी जगहों पे भेजते थे, उनके असातिज़ा बुलाते थे, कोई तकरीम हासिल करने की कोशिश करें कोई, अब मगर वो मतलब तहकीर के साथ इनके साथ पेश इनको आते एक्सेप्ट रहे। नहीं किया जा रहा था। और फिर तो बाद में जो कुछ हुआ वो तो पिछले 50-60 में, अमेरिका जब सुपर पावर बन गया वर्ल्ड वार में, बरतानिया पीछे तबाह हो गया, रूस भी तबाह हो गया, जर्मनी भी तबाह हो गया, बहुत से ममालिक जो हैं उनको तो सारे दुनिया का निसार अमेरिका पे ही हो गया। रूस उभरा मगर एक जंगी ताकत के तौर पे, माशी कुव्वत के बाद। चीनियों ने बहुत दानाई का मुजाहरा किया सही, कि चीनियों ने पहले अपनी माशी कुव्वत उस्तवार की, जब वो संभले, अपनी गलतियों का उन्होंने इदराक किया डिंग शाओपिंग के ज़माने में, और फिर मजबूत हुए। और देखिए वो चीन ताबन करेगा। चीनियों ने क्या, चीनी सदर ने क्या कहा था चंद दिन पहले, ताबन की कोई आखिरी हद नहीं है, चीन पे निसार बढ़ेगा रूस का। ठीक है, लेकिन हारून साहब, यूक्रेन भी तो तुर्की से कुछ डिमांड्स कर रहा है कि आप इनके बहरी रास्ते बंद कर दें, वो नुकसानदेह साबित होगा रशिया के लिए। क्या तुर्की, मैं नहीं तुर्की कह हेल्प सकता, करेगा? मुझे मालूम नहीं, मैंने इसको स्टडी नहीं किया, मैं इस पर कोई राय नहीं देता। तुर्की क्यों रास्ते बंद करेगा? आप नए बासफोर्स की बात कर रहे हैं, देखिए उसको मैं नहीं बंद कह कर दें। सकता उसके, देखिए मैं चूंकि ये पहले सवाल जहन में आता तो ज़रूर मैं इसको स्टडी करता। तो लेकिन ये है कि चीन पे देखिए वो दाखिल हुए मशरक, अपना मशरक, मगरब से, शुमाल से, जुनूब से, इर्द गिर्द में तो हर तरफ वही हैं। और वो ये ठहरेंगे नहीं वो वहाँ, यहाँ वो अपनी यानी हामी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। वेस्ट कोशिश करेगा पूरी उसको रोकने की, सही, लेकिन वो अफगानिस्तान तो नहीं है जहाँ कोई सस्टेन्ड जंग हो जाएगी। क्रीमिया का तो उन्होंने सही बना लिया, बाहर हार्डन्ड आर्मी है, अंदर वो लड़ते रहे हैं 94 से 96 तक, फिर बाद में भी सदी के शुरू में भी, शाम में भी क्रीमिया को उन्होंने हिस्सा बनाया। टफ आर्मी है, सही। और वो कह तो रहे हैं यूक्रेन वाले हमने 5 तैयारे गिरा दिए हेलीकॉप्टर वाले, लेकिन उन्होंने तरदीद की है। चले इस पे आके ब्रेक से वापस आके बात करती हूँ, क्योंकि इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जबकि इस खत्ते को असलहे से पाक नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से हम हारून साहब बात कर रहे हैं। हारून साहब, यूक्रेन पे अटैक हो गया, मगर आपने जिस तरह का यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने इतने फौजी उनके मारे, इतने उनके जहाज गिराए, अपने पास भी तो 2-2.5 हज़ार हथियार मौजूद थे, उसके बावजूद भी हो एटमी गया। हथियार वो तो सरेंडर कर दिए थे ना। इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। वो रूस ने भी गारंटी दी, अमेरिका ने भी गारंटी दी, इसकी सालमियत की हिफाजत की जाएगी। वो गारंटी क्या होती है? किसी भी चीज़ में गारंटी, उसकी ज़मानत क्या है? ज़मानत तो वो है कि जो काबिल अमल हो। अब वो क्या कह सकते हैं अमेरिका से और रूस से, क्या कह सकते हैं? तो 2-2.5 हज़ार एटमी हथियार थे, 2-2.5 हज़ार। अगर वो उनके पास होते हमला नहीं हो सकता था। हमें अमेरिकी दानिश्वर कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है, पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है हम ज़मानत देते हैं आपकी सालमियत की, कवर देंगे, ये करेंगे। बस जाओ लग सियाना था, उसने कहा कोई नहीं, कवर शवर। हाँ जी, बल्कि जाल थे हम बना ही नहीं रहे। हैं जी, मसला ही नहीं है। तो वो तो जानते थे, बना तो रहे हैं। अब
امریکی دانشور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑا سیانہ نکلا، جو کچھ کر سکا وہ اس لیے کر سکا، اسے پتہ تھا اس میں حملہ نہیں ہو سکتا، ایٹمی ہتھیار پہ، اس میں ایٹمی ہتھیاروں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میزائل بنائے ایٹمی ہتھیار، چین نے بھی یہی کیا تھا، 64 کی بات ہوگی، 63 میں انہوں نے ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، کانٹیننٹل میزائل جو دور تک مار کر سکتے تھے، وہ اب ایک پہاڑی علاقے میں نام اس کا یاد نہیں، وہاں نصب کرنے کے بعد انہوں نے روسیوں سے کہا چھٹی تمہاری، اور امریکیوں سے کہا تمہاری بھی چھٹی. اچھا چین اس پوزیشن میں آ گیا. دیکھیں مالی حالات تو ان کے 87 میں بہتر ہونے شروع ہوئے، مگر ان کو بہت پہلے مانا گیا، ان کو اقوام متحدہ کی رکنیت دی گئی، دنیا نے ان سے تعلقات بہتر بنائے. وہی روس جو ان پر حکم چلاتا تھا وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. اس کے ساتھ $45 بلین کا صرف ڈیفنس بجٹ ہے، صرف 10 لاکھ آرمی ہے، اور چین تو $176 بلین کا ہے. صحیح ہے. ویسے حیرت کی بات ہارون صاحب یہ ہے کہ امریکہ نے، صدر جو بائیڈن نے یہ یوکرین سے کہا کہ ہم ہر انچ کی حفاظت کریں گے، یہ صرف بات تک ہی ثابت ہوا. نہیں حفاظت، انہوں نے کہا میری دعائیں یوکرینی عوام کے کمال ہے، آپ نے جنگ میں دھکیل دیا. کوشش کریں گے. اچھا دیکھیے، وہ ایک بڑی اہم بات ہی بھول گئی. اینی ہو، وہ اپنا ملاقات جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ 1 گھنٹے کی تھی. اچھا یہ جی اب یہ، ہاں وہ بات یہ تھی، امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا عمران خان کی طرف، ایک سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. نہیں کوئی اعتراض نہیں. وہی عمران خان صاحب نے سٹیپ اٹھایا نا، جرأت دکھائی انہوں نے. بات نہیں، آپ غور ہی نہیں فرمایا، آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں بات کو. امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں چمچے کتنے معترض ہیں، کیا آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے. امریکی حکومت نے اعتراض نہیں کیا، مگر انہیں تو کوئی اشارہ ہے نا. یہ نہیں خورشید شاہ یہ نے کہا بہانہ بنا دیتے کرونا کا. کیوں؟ ایک تو یہ جھوٹ بولنا جو پیشہ ہے، جب چاہ جھوٹ بول لیا. وہ اندھے ہیں اور دنیا اندھی ہے جو یہ نہ سمجھتی. اور ہمارا کیا تعلق ہے یوکرین پر حملے سے؟ وہ ان کے معاملات ہیں. یہ تو بہت پہلے دورہ طے ہوا تھا. اور ایک کوالالمپور نے کہا اتنی بڑی غلطی کی، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی طوفان نہ اٹھتا. یہ کہتے ہیں ان سے کہ ہم آپ کے تعلقات آپ کے ساتھ بڑے عزیز ہیں، ہم آپ کے خلاف کوئی سازش تھوڑی کرنے وہاں جا رہے ہیں. ہم عربوں کے خلاف کیوں سازش کریں گے؟ صحیح. لیکن ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے، ہمارے قومی وقار کا مسئلہ ہے. اس وقت کسی عقل مند نے ان سے کہہ دیا کہ نہ جائیں، اس دفعہ ٹھیک فیصلہ کیا. صحیح. اور کچھ لوگوں کا تو پیشہ یہ ہے کہ جو بھی وہ کرے گا وہ غلط ہے. بہت غلطیاں کی عمران خان نے، بہت سے بلنڈر، مگر یہ فیصلہ درست ہے. مگر یہ فیصلہ کیسے غلط؟ امریکہ معترض نہیں ہے، یورپ معترض نہیں، آپ معترض ہیں. شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہاں پہ حملہ ہو گیا، یہاں سے وزیر اعظم اٹھا کے چلے گئے وہاں پہ. یہ شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا شہری رحمان تو دیکھیے نا، یہ تو ہیں سارے جتنے لوگ ہیں شامل باجا. زرداری صاحب میں کوئی غلطی انہیں کبھی نظر نہیں آئی کسی قسم کی، اور اب نواز شریف میں بھی نظر نہیں آتی. منہ اٹھا کے نہیں چلے گئے. پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے چین نے ہمیں کیا مشورہ دیا ہوگا؟ میرے پاس خبر نہیں ہے. ڈیفینیٹلی چینی جو ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ جائیں وہاں، اس لیے کہ یہ تو دیکھیے نا، یہ بلاک تو نہیں ہے مگر ایک گروپ بن رہا ہے، اس سارے علاقے کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں چین. اور آپ خیال ہے 3 گھنٹے کی ملاقات میں گیس کر رہا ہوں، میرے پاس معلومات نہیں، آپ کا خیال ہے؟ اور کچھ معلومات تھوڑی سی ہیں بھی. روس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، اتنی بڑی منڈی ہے، وہ ان سے اتنی خریداری کرتے ہیں اسلحے کی. ابھی خریدا ہے ابھی. تو روس کیا چاہے گا پاکستان انڈیا کے تعلقات کے معاملے میں؟ ڈیفینیٹلی تاشقند کی طرح وہ یہ چاہے گا کہ دونوں ملکوں میں صلح. ہم پہ بھی وہ، ہم سے بھی اصرار کریں گے، ان سے بھی اصرار کریں گے. اور انڈیا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہے امریکہ سے. S-400 خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو نیا انہوں نے اتحاد بنایا وہ کس لیے، آگست کس لیے بنایا؟ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا مجھے یاد نہیں اس میں ہے کہ نہیں. انڈیا شامل نہیں کیا. پہلے تھا اس میں جاپان بھی تھا آسٹریلیا کے علاوہ، اور آسٹریلیا کو دی اپنا وہ آبدوزیں دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں انڈیا کے ساتھ کچھ تو ہو گیا ہے، یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہو گیا. خاموشی سے کچھ مذاکرات ہوتے رہے ہیں. میاں منشا نے باقی باتیں تو غلط کی، لیکن جو صحیح بات کی تھی وہ دب گئی اس میں، کہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے خاموشی سے.
وہ تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں انڈیا کی بالادستی مان لو. ہے جی, یہ جو نفسیاتی مریض ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر یہ کائنات چل ہی نہیں سکتے. ہمارے مرحوم ایڈیٹر تھے عباس اطہر صاحب, تو انہوں نے ایک دفعہ دفتر سے استعفیٰ دے دیا, تو گھر والے سارے رو پیٹ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ان کو دیکھو, ان کا یہ خیال ہے کہ میری ساری عزت اس اخبار کے نوکری کی وجہ سے تھی, اس سے پہلے میں کہیں کام نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کوئی کام نہیں ملے گا. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اللہ تعالیٰ ہے, امریکہ کے بغیر نہ سورج طلوع ہوگا, نہ چاند طلوع ہوگا, نہ زمین گندم اگائے گی, نہ پینے کو پانی ملے گا, نہ ہماری بقا. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ بھائی امریکہ سے کیا ہم کوئی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں؟ روس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, یا ہم ان سے تعلقات منقطع کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی اکانومی کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں پورا حق نہیں ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں سے تعلق نہ رکھیں, یا اپنے کیمرہ مین سے کہوں فلاں سے مت ملا کرو, وہی میرے اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ پروگرام میں جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کرے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب نے جو کیا, تو ہم نے کوئی روس کی حمایت کا اعلان کیا, کوئی نے سپورٹ دی, ہم نے دی تھی سپورٹ, آذربائیجان کو دی تھی. وہاں ہمارا ایک اصولی موقف تھا, ترکی کل کوئی مسئلہ ہوگا ہم اسے سپورٹ کریں گے, ترکی ہمیں سپورٹ کرے گا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ نہ جاتے؟ ٹھیک ہے, لے دے گے فورن پالیسی میں ہی تو ٹھیک ان کی اپروچ ہے, ان پٹ بھی ٹھیک مل رہی ہے اور فیصلے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. کوالالمپور بھی جانے چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھا سرحد پہ خاموشی ہے, تو کچھ ہو رہا ہے نا پس پردہ خاموشی کے ساتھ. اس میں چین بھی مددگار ہے, چین بھی یہ چاہتا ہے صلح بالکل, لیکن باوقار صلح. ٹھیک ہے. اور پاکستان یہ صلح کشمیر کو حل کرانے کی, اور بلوچستان میں تخریب کاری اگر ہوتی ہے, قبائلی پٹی میں ہوتی ہے, اس پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سوال ہے پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے. عمران خان صاحب کا ملاقات ہوئی کس طرح ہے؟ اس طرح ملاقات ہوتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہوا, ایسے تو دوستوں میں ہوتی ہے. میں جاتا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے, آتش دان کے پاس ہم بیٹھتے تھے, وہ تو ذاتی زندگی ہے نا. آتش دان کے ساتھ بھی پاس بیٹھ کے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے. کیا وقار نظر آیا. اس سے پہلے جتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹس گئے, جرمنی کے, فرانس کے, فلاں 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 فلاں, تو وہ اتنی بڑی میز, یہ تو بہت چھوٹی میز ہے, اس سے بڑی میز کے بیٹھ کے. ہارون صاحب ان کا استقبال بھی بڑا پرتپاق ہوا, بڑا پچھلی ملاقات کا کوئی کلپ وغیرہ نکالتے ذرا دکھاتے ہیں. وہ پچھلی دفعہ بھی اپنا وہ سرگوشیاں کر رہے تھے, جیسے بہت دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو, وہ سمجھ گئے ہیں پاکستان کی اہمیت کو. اور دیکھیے سینٹرل ایشیا جو ہے اس کی بقا پاکستان کی, ایران کی, روس کی, چین کی کا فروغ اور بقا اس میں ہے. وہ تو یہ ڈیسٹیبلائز کرنے, چین میں تو وہ کر نہیں سکے نا. صحیح. دیکھیں یہاں تو ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے CIA کا, ایک اخبار پورا, بلکہ 2 ادارے ایسے ہیں جو CIA کے زیر اثر ہیں, ایک تو 50 سے چلاتا ہے. یہاں MI6 کا نیٹ ورک تو 200 سال پہلے بن گیا تھا, سوائے میسور کے. حیدر علی نے نہیں داخل ہونے دیا میسور نے, جس کو کرناٹک کب کہتے ہیں. باقی پنجاب میں انہوں نے کیا, نیٹ ورک انہوں نے بنا لیا تھا. پھر ادھر سے سکھوں کے ساتھ وہ لڑائی شروع ہو گئی مجاہدین کی, تو اس سے سکھ کمزور ہو گئے. تو CIA کا بھی بہت پہلے سے, اور MI6 ان کے برطانیہ ان کا مددگار ہے. جس کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کو, پورے سینٹرل ایشیا کو, اور روس کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک اور چین پہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن وقت بدل گیا, وقت بدل جاتا ہے. وقت کا بھی میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میش, میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ, میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. وقت کہتا ہے. اور جناب رسالت مآب نے فرمایا, اللہ نے کہا زمانہ میں ہوں, زمانے کو برا نہ کہو, یہ اس کی تقدیر ہے جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے وہ, فرمایا میں کہتا ہوں ہو جا, اور ہو جاتا ہے. ہوتا ہے, ایک پروسیس میں ہے. دنیا بدل گئی, یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے. امریکیوں کا ایڈکشن ہے جنگ کی, رہ نہیں سکتے. فوج بہت بڑی ہے, وہ فوج بڑی ہے, پیسے ہیں. ہمارے استاد تھے پرائمری کے, وہ کہتے تھے وہ بچے جب تنگ کرتے تھے نا, انہیں اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. وہ بوڑھے آدمی تھے, بڑے نفیس آدمی تھے, رمضان صاحب. وہ کہتے تمہیں تندرستی تنگ کر رہی ہے, امریکہ کو تندرستی تنگ کر رہی ہے. ہر عالمی طاقت کی ایک عمر, ہر ایک کی ایک عمر ہوتی. ہمارے سامنے روس عالمی طاقت نہیں رہا, چین عالمی طاقت بن گیا.
ہم اسکول میں پڑھتے تھے جب الجزائر آزاد ہوا ہے ایک طویل جنگ کے بعد، فرانس عالمی طاقت، پرتگال تھا، دیکھیے نا، ترک تھے عالمی طاقت تھے، رومن تھے، عرب تھے، بہت کچھ بدل گیا ہارون صاحب، بہت دنیا کچھ بدل بدلتی گیا۔ رہتی ہے دنیا، یہی کنفیوشس نے کہا، یہی یونانی فلاسفرز نے کہا، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے ہارون صاحب، یوکرین کے دارالحکومت کیف کے اندر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں 500 سے زائد ہیں، وہ بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے عمران خان نے اس وقت یہ ہو ہی نہیں سکتا بات نہ کی ہو، خبریں بھی آ رہی ہیں ان سے محفوظ مقامات پہ پہنچنے کے لیے کہا گیا، روس اس میں ہیلپ فل ہوگا اور یوکرینی حکومت بھی ہیلپ فل ہی ہوگی، وہ تو ظاہر ہے۔ ابھی فضائی راستے مکمل طور پہ بند ہیں ہارون صاحب؟ اس وقت تو بند ہیں لیکن وہاں محفوظ جگہ تو ہو سکتی ہیں۔ صحیح، ابھی کچھ اسٹوڈنٹس نے ہماری چینل 92 سے رابطہ کیا اور بتایا کہ 10 گھنٹے کا سفر ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ طے کریں، اس کے بعد ایک مقام پر پہنچے، وہاں سے آپ کو کسی جنگوں میں یہ جگہ تو پر ہوتا safely ہے، بھیجا اللہ جائے۔ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، جو ہم سے ہو سکے پوری کوشش کرنی چاہیے، روسی حکومت سے بات کرنی چاہیے، یوکرینی حکومت سے بات کرنی چاہیے، ایک ایک جان قیمتی ہے، دیکھیے نا ان کے لیے تو قیامت کی گھڑی آ گئی نا، اس کو لائٹلی تو نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، باقی عمران خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا، ہارون صاحب بڑا پرتپاک استقبال انہوں نے کیا، یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، شاید یہی وجہ کہ اپوزیشن کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا، جب جاتا ہے، اب جب یہ زرداری صاحب ماسکو گئے تھے یا چین گئے تھے یا نواز شریف صاحب گئے تھے، اس وقت انہیں امبیرس کرنے کی کوئی تک ہوتی ہے؟ یہ عمران خان نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ عمران خان پہ تنقید کریں، ہزار چیزیں تنقید کے لیے موجود ہیں جی، یہ عثمان بزدار کو جو وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے اور محمود خان کو یہی کافی ہے تنقید کرنے کے لیے، اور بہت سی پالیسیوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ڈے ون سے بڑا ظالمانہ ہے اور بہت ہی منفی ایک طرز عمل ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی پولیس کو بہتر بنایا، پولیس بہتر بنائی ہوتی ہے، نور مقدمہ والے کیس میں انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے، چلیے۔ یہ تفتیش